आप उस साइड पे आ जाओ हट जाओ। क्या मैं कर, हाँ तैयार हैं? मैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पहले एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वेलकम कहते हुए इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपसे गुफ्तगू फरमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ा भाई और अनीस भाई और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ हमारे आने के इस मरहले को उन्होंने, जो मोहब्बतें इस वक्त हमें रिसीव करने के लिए और यहाँ पर मौजूदगी में हुई है, ये मेरा ख़्याल है बहुत अहम, हम सब के लिए और इस शहर के लिए बड़े अहम मोड़ साबित हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि वक्त होता है हर चीज़ का, और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। कराची और सिंध के शहरी इलाके, ख़ासतौर पर कराची, जिसकी मईशत के साथ पाकिस्तान की मईशत है और जिसकी कराची का अमन ही पूरे पाकिस्तान का अमन है, कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है और बका और इस्तेहकाम के लिए भी इस शहर का अमन बहुत ज़रूरी है। तो हमने अब जो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, बल्दियाती इंतखाबात, जो बुनियादी जमहूरियत है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बल्कि इसमें लेजिस्लेशन की जरूरत है कि जब तक मुल्क में बुनियादी जमहूरियत ना हो, आम इंतखाबात कराने मुमकिन ना हो। इसके लिए इंतखाबात होने और जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वो इंतखाबात होने चाहिए। अगर आपने डिलिमिटेशन के जरिए, मर्दमशुमारी के, जाली मर्दमशुमारी के जरिए, जाली वोटर लिस्ट के जरिए, जाली हल्का बंदियों के जरिए इंतखाबात के नताइज को कोई भी नहीं मानेगा, और फिर इस बात का खतरा भी मौजूद रहेगा कि जिनके पास वसाइल है, जिनके पास इंतजामिया है और जिनके पास तसलसल के साथ इस सूबे का इख्तियार और इक़्तिदार रहा है, वो नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ आया था और बाकी तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स को भी, तमाम सियासी जमातों को भी, सिंध के शहरी इलाकों के और यहाँ पर बसने वाले तमाम ही लिसानी इकाइयों को, तमाम ही पूरे मुल्क की हर इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन इस शहर में है। और जो लोग यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, जिनका जीना मरना इस शहर के साथ है, जिनके मफादात इस शहर के साथ हैं, जो इस शहर के साथ ज्यादती होती है तो उसका असरात उनके ऊपर पड़ते हैं, इस शहर में खुशहाली आती है तो उसके असरात भी उनके पास पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको किसी भी सियासी जमात से, किसी भी सियासी नजरिए से, किसी भी लिसानी इकाई से ताल्लुक रखते हो, उनको एक मुश्तरका जद्दोजहद और मुश्तरका आवाज की जरूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज आज पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। बाकी बातें मेरा ख्याल कभी और के लिए रख लेते हैं। आज का मैं समझता हूँ मुस्तफ़ा भाई बात कर ले मेरी बात की बात। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उनकी तमाम उनके रफ़क़ा जो आए हैं यहाँ पर, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ पे, यहाँ पर पाकिस्तान हाउस पे।
کوئی دو رائے نہیں ہے جو آج ملک جن کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی. پاکستان جس طرح کے معاشی بدحالی کا شکار ہے, اگر آپ پورا میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس معاشی بدحالی سے پاکستان کو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا. آئی ایم ایف جو ہے وہ سانسیں دے سکتا ہے. اگر اس معاشی بدحالی سے کوئی شہر, کوئی سیگمنٹ اس پاکستان کو نکال سکتا ہے تو وہ ہے کراچی. اور اگر کراچی کو اگر آپ نے اس طرح کے اقدامات سے نظر انداز کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایک طرح سے قبضہ کرنے, اس کو کانکر کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا. ہم تو برداشت کر رہے ہیں, آوازیں اٹھا رہے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے. ہم نے بھی 7 سالوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر نئی آواز اٹھائی ہو, بات کی. لیکن اگر یہ کراچی تباہ ہو رہا ہے, آپ اس کو پینے کا پانی دے نہیں رہے, سیوریج کا نظام, پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اس کا اٹھا نہیں رہے, 2.5 لاکھ نوکریاں دی, ایک نوکری اس شہر کی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں ہے. پہلے کوٹا سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہم رونا روتے تھے, اب اس کوٹے پہ بھی آپ ہمیں کوٹا نہیں دیتے, یا اس کوٹے پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کے شہر والوں کا کوٹا جو ہے. اور اس میں جب میں شہر کی بات کرتا ہوں صرف مہاجرت سے متاثر نہیں ہو رہا, اس شہر میں رہنے والا پختون متاثر ہو رہا ہے, اس شہر میں رہنے والا سندھی, پنجابی, بلوچ سب متاثر ہو رہے ہیں. تو کراچی پاکستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبیاری کرنا صرف کراچی والوں کی نہیں, اس کو تندرست رکھنا سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے. اور جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں کہ کیا عجیب مذاق ہے کہ ایک حلقہ یونین کاؤنسل 30,000 لوگوں پہ ہے اور ایک جو ہے 80,000 لوگوں پر ہے, 110,000 لوگوں پر ہے. یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, کہیں سے بھی ٹھیک بات نہیں ہے. تو ہم اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں 7-8 سالوں سے کہ بھائی اس کراچی کی ایشوز کے اوپر کوئی بھی آواز اٹھائے گا, ہماری انکنڈیشنل سب کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ ہے. اور ہم نے اس کا مظاہرہ پہلے بھی کیا ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایم کیو پاکستان کے سربراہ کنوینر اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں, بات کی ہے, انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ہم اس کا پازیٹیو انشاءاللہ تعالی اس کا رسپانس کریں گے, جواب دیں گے, اور اپنا جو ہمارا حصہ ہے شہر کے لیے, اس ملک کے لیے, ہم اس حصے کو ڈالنے میں کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. میں ایک بات یہاں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ یہاں پر جس طرح کا تسلط ہے اس تسلط سے روکا جائے, پارٹیز کو روکا جائے, جماعتوں کو روکا جائے, سندھ کی حکومت کو روکا جائے, انصاف فراہم. آج اگر سندھ کی حکومت جو ہے انصاف فراہم کرے, صحیح بات کرے, ہم اس کو جو ہے ویلکم کریں گے, اچھی بات کریں گے. لیکن اگر اس طرح کا رویہ رہا تو یہ کوئی مقبوضہ شہر نہیں ہے جس کو جو ہے وہ قبضہ کرنے کی اس کے اوپر بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم سب لوگ جو ہے وہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم ایک ہیں, ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی بات. اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کے لیے اور اس صوبے کے لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے ہم اجتماعی طور پر جو بھی فائدے کی بات ہوگی ہم وہ بات کریں گے. پاک سے زمین پارٹی, میں نے, مصطفیٰ کمال نے, میری پارٹی نے پہلے بھی ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اور آج بھی ہم ذاتی مفادات ذات سے الگ ہٹ کر, اوپر ہٹ کر, ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. خالد مقبول بھائی یہ بتائیے گا, آپ یہاں پر آئے ہیں, آپ نے مصطفیٰ کمال ان کی پارٹی کو صرف احتجاج کے لیے دعوت دی ہے یا آپ ایم کیو میں شمولیت کا اعلان؟ باقی دعوتیں پہلے دے چکے ہیں اور 5 سال سے دے رہے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت ہے, ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے بھی دعوت دی ہے ان کو آنے کی؟ جی ابھی دیتا ہوا آیا ہوں, وہاں کے کارکنوں کے اجلاس میں بھی دیتا ہوا آیا ہوں. یہ سوال ہے آپ سے, آپ بیٹھ تو جاؤ علی, بیٹھ جاؤ. تو یہ دعوت آپ کے ذریعے دوبارہ ان تک پہنچ رہی ہے, اور آج ابھی کارکنوں کے اجلاس میں تمام کارکنوں نے اس کو ویلکم کہا ہے. ہم کہہ کے آئے ہیں کہ تمام ہی لوگوں کو جدوجہد میں شامل ہونا ہے, جو شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ شانہ بشانہ چلنے, جو شامل ہو کے چلنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. آپ اور مصطفیٰ کمال صاحب جب مل رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی پریشان ہو گئی ہے, ملک دشمن عناصر اور ماں سندھو دیش کے جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ پریشان ہو گئے. اب آغاز ہو گیا ہے محبت بھائی چارگی کا, آگے کب بڑھنا ہے؟ مہاجر قوم اور خاص طور دانشور جو حسن نثار صاحب ہے وہ کہہ رہے خوش آئند ہے یہ اتحاد, کب آگے جائیں گے؟ جی میں تو آگے ہوں.
میں آگے آ کر انتظار کریں گے مصطفیٰ بھائی کا. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ یہ حضرات ابھی آئے ہیں، بات کی ہے، ہمیں ڈیفینیٹلی میری جو ساری باتیں یہ نیوز ہیں، باتیں ہیں، تو ہم اس پہ ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، لیکن ہمیں اپنے پروسیس سے گزرنا ہے. ہمیں بھی اپنے کارکنوں سے اور ذمہ داروں سے سب کو آن بورڈ لے کر یہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ماحول ہے، جو ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے وہ اچھی خبر آئیں گی انشاءاللہ. میرا خیال ہے 9 دور ہے، ہمیں تو کل پرسوں سے اترنا ہوگا میدان عمل میں. اور کیونکہ انتخابات کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، پورے پاکستان انتخابات جیتنا سب کا حق ہے، چھیننا کسی کا حق نہیں ہے، تو چھیننے نہیں دینا ہے. بس یہ بتانا ہے کوئی بھی جیتے. آپ کو اعلانیہ دعوت دے دی، پریس کانفرنس میں دے دی، کارکنان سے لے لی، تو آپ کب جا رہے ہیں؟ آپ کب قدم بڑھا رہے ہیں؟ سہیل بھائی، کارکنوں سے خالد بھائی جیسے جنرل اجلاس کر کے آ رہے ہیں، اپنے کارکنوں سے بات کر کے آ رہے ہیں، تو مجھے بھی دعوت ملی ہے، تو میں بھی اپنے کارکنوں سے بات کر کے انشاءاللہ اسی طرح چلے جائیں گے جب کارکنوں نے اجازت دی. پارٹی کی جانب سے کھڑے اور وہ ایم کیو کی جانب سے کھڑے. ایک بات بہت ضروری ہے جو آپ کو دونوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے اس وقت، کہ فواد چودھری صاحب وہی ایم کیو کی 7 سیٹیں تھیں جن کے اوپر یہ حکومت کھڑی تھی، انہوں نے ڈاکوؤں اور چوروں کو اکٹھا ہونے کا تانا دیا گیا. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جناب؟ یہ خطرہ ان کے سامنے آ رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی پا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل کیا بات کی ہے، آج کیا بات کی ہے، کل کس کو گلے لگایا، آج کس کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم لوگوں نے یہ نہیں کیا، نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی سیاست کو تہذیب بھی سکھائی جائے اور اقدار بھی بتائے جائیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جو بات چیت چل رہی تھی، کل تک بھی چلی ہے، اس میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے کیا چیز بتا رہی ہے، آپ کو کیا وجہ بتا رہی ہے؟ دیکھیے ان کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں رکاوٹ صرف ہمارے درمیان نیتوں کی ہو سکتی ہے، ورنہ راستہ تو نکل سکتا ہے. خالد بھائی، آپ ایک ساتھ جدوجہد کرنے کی بات کر رہے ہیں، ابھی بالکل 15 جنوری کو شیڈیول ہے، انتخابات قریب ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے انتخابات میں اگر ایک ساتھ جدوجہد کی جائے تو وہ اصل جواب ہوگا؟ اصل کام ہی کرنا یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کوئی اگر جیت سکتا ہے تو روکنا نہیں ہے، ہمیں چھیننے نہیں دینا ہے. اسی لیے آیا ہم مل کر کراچی کے مینڈیٹ کو چھیننے نہ دیں. اس میں پھر ہم طے کر لیں گے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت.